माह रमज़ान का चांद देखकर जो शख्स इखलास दिल के साथ सूरह कौसर इस तरह पढ़ ले तो याद रखो आने वाला पूरा साल उसके लिए रिज्क, बरकत और नेमतों की बारिश लेकर आता है। ये कोई मामूली बात नहीं, ये वो घड़ी होती है जब आसमानों के दरवाजे खुल रहे होते हैं, जब दुआएं ऊपर उठ रही होती हैं, जब रहमतें ज़मीन पर उतर रही होती हैं। और अगर उस मुक़द्दस लम्हे में सूरह कौसर पढ़ ली, वो सूरज जिसमें रब ने अपने हबीब को खैर कसीर की खुशखबरी दी, तो फिर सोचो जिस रब ने अपने महबूब को बेशुमार अताएं दी वो अपने बंदे को कैसे खाली लुटा देगा। आजमा कर देख लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ज़रा दिल थाम कर उस मंजर को महसूस कीजिए जब माह रमज़ान का चांद आसमान पर नमूदार होता है, मुअज्जिन की आवाज़ फिजा में गूंजती है, घरों में खुशी की लहर दौड़ती है, माँ बाप बच्चों को गले लगाते हैं और हर मोमिन का दिल अजीब सी नूरानी कैफियत में डूब जाता है। ये कोई आम चांद नहीं होता, बल्कि रहमतों, बरकतों और मगफिरत का ऐलान होता है। वो महीना जिसके बारे में उलमाए किराम फरमाते हैं कि साल के 11 महीने रमज़ान की तैयारी करते हैं और रमज़ान बंदों की तकदीर संवारने आता है। इसी महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ, इसी महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है, एक नफल फर्ज के बराबर और एक फर्ज 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है, और आसमानों से एक सदा आती है कि ए खैर के तलबगार आगे बढ़ और ए बुराई के चाहने वाले रुक जा। सोचिए जब ज़मीन व आसमान का निज़ाम बदल रहा हो, जब फरिश्ते रहमतें लेकर उतर रहे हों, जब रब्बे करीम अपने बंदों को पुकार रहा हो, तो उस लम्हे मांगी गई दुआ कैसे रद्द हो सकती है। रमज़ान सब्र का महीना है क्योंकि रोज़ा इंसान को बर्दाश्त सिखाता है। रमज़ान शुक्र का महीना है क्योंकि भूख प्यास में इंसान को नेमतों की कदर आती है। रमज़ान हमदर्दी का महीना है क्योंकि इंसान गरीब की तकलीफ को महसूस करता है। रमज़ान क़ुर्ब इलाही का महीना है क्योंकि बंदा रातों को जाग कर अपने रब से राज़ो नयाज करता है। तरावी की कितारें, सहरी की बरकतें, अफ्तार की दुआएं, एतिकाफ की तन्हाइयाँ और आखिरी अशरे की ताक़रातें, ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र जो 1000 महीनों से बेहतर है, ये सब इस बात की दलील है कि रमज़ान महज एक महीना नहीं बल्कि रहमत का समंदर है। और इसी बाबरकत महीने का चांद वो दरवाज़ा है जहाँ से तकदीर बदलने की शुरुआत होती है। अगर इस मुक़द्दस लम्हे में कोई बंदा इखलास दिल और कामिल यकीन के साथ सूरह कौसर का ख़ास वजीफ़ा पढ़ ले तो उसकी सारी हाजात पूरी हो जाती हैं। वो सूरज जिसमें रब्बे करीम ने अपने महबूब को खैर कसीर की बिशारत दी, तो क्या वो रब अपने मांगने वाले बंदे को खैर कसीर से महरूम रखेगा? हरगिज़ नहीं। वो रब हर शय पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, सब कुछ उसी के कब्ज़ा कुदरत में है। जब वो देने पर आता है तो ना हसब नसब देखता है, न चेहरे, न माजी की कोताहियाँ गिनता है, बल्कि अपने फजल से नवाज देता है। अगर रिज़्क चाहिए तो उसी से मांगो क्योंकि ख़जाने उसी के हैं। अगर दौलत चाहिए तो उसी के दर पर झुको क्योंकि देने वाला वही है। अगर इज्जत और शोहरत चाहिए तो उसी से तलब करो क्योंकि इज्जत भी उसी के हाथ में है। रमज़ान का चांद देखते ही जब बंदा वुज़ू करके मुसल्ले पर बैठता है, दिल में टूटापन हो, आंखों में आंसू हो, जुबान पर दरूद पाक हो और फिर सूरह कौसर को यकीन के साथ पढ़ता है, तो वो लम्हा आसमानों तक पहुंच जाता है। फरिश्ते गवाह बनते हैं और रब्बे करीम अपने बंदे की झोली भर देता है। ये ऐसा अमल है कि पूरे साल की तंगी फरावानी में बदल सकती है, बंद दरवाजे खुल सकते हैं, बेरोजगारी रोजगार में बदल सकती है, कर्ज उतर सकते हैं, दिल की मुरादें पूरी हो सकती हैं। क्योंकि जब बंदा दुनिया की मोहताजी छोड़कर रब का मोहताज बन जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसकी कामयाबी नहीं रोक सकती। वही इबादत के लायक है, वही मुश्किल कुशा है, वही हाजित रवा है। हर बंदा उसी का गुलाम है और नवाजने वाला भी वही है। इसलिए रमज़ान के चांद की घड़ी को गफलत में ज़ाया न करे। ये वक़्त बार बार नहीं आता, पूरा साल गुजर जाता है और इंसान हसरत करता रह जाता है। आज अगर सच्चे दिल से मांग लिया तो आने वाला पूरा साल बदल सकता है। आज अगर आंसू बहाकर रब के हुजूर झुक गए तो किस्मत संवर सकती है। आज अगर यकीन के साथ सूरह कौसर पढ़ ली तो खैर कसीर नसीब हो सकती है। इसलिए जब रमज़ान का चांद नजर आए तो खुशी के साथ साथ आजिज़ी भी इख्तियार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगे, अपने रिज़्क, अपनी औलाद, अपने घर की बरकत, अपनी सेहत और अपनी कामयाबी के लिए दुआ करें और पूरा यकीन रखें कि रमज़ान रहमत बनकर आया है और वो रब अपने मांगने वाले को कभी खाली हाथ नहीं लुटाता।
آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے آپ انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں، بنگلہ دیش میں ہوں یا نیپال میں، عمان، مسقط، جاپان یا دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوں، جیسے ہی آپ کے ملک میں رمضان مبارک کا چاند نظر آ جائے تو یاد رکھیے گا یہ عام لمحہ نہیں بلکہ رحمتوں کے نزول کی گھڑی ہے۔ اس وقت دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اس وظیفے کو ضرور پڑھ لیں۔ اس کے لیے نہ کسی خاص وقت کی پابندی ہے، نہ کسی خاص جگہ کی قید۔ آپ دکان پر ہیں تو وہی پڑھ لے، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لے، کاروبار میں مصروف ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اس عمل کو کسی صورت نہ چھوڑے، کیونکہ اس کی برکت اور تاثیر وہی جانتا ہے جس نے اسے آزمایا ہو۔ آج تک جس کو یہ وظیفہ بتایا، جس نے بھی جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے اسے نواز دیا، تنگی کو فراخی میں بدل دیا، حاجت کو قبولیت میں بدل دیا۔ اس لیے آج آپ بھی دل میں جو مانگنا چاہتے ہیں مانگ لے۔ رزق چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، کامیابی چاہیے تو جھولی پھیلا دے۔ اب آئیے جان لیتے ہیں کہ یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اور کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ ایسے روحانی اعمال اور وظائف آپ تک پہنچتے رہیں۔ اب عمل یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد پوری رات اور اگلا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی موقع ملے بہتر ہے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، لیکن افضل اور زیادہ بابرکت درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی بیٹیوں کے نصیب کے لیے پریشان ہے، کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار اچانک بند ہو گیا ہے، کوئی بیماری سے تنگ ہے، کوئی بے بسی میں رب کی رحمت کو پکار رہا ہے۔ آپ یہ ہرگز نہ سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا، راستہ کہاں سے بنے گا، اسباب کیسے پیدا ہوں گے۔ یہ سب رب کے ذمہ چھوڑ دیں، کیونکہ کام کروانے والا بھی وہی ہے، راستہ بنانے والا بھی وہی ہے۔ بس آپ نے کامل یقین اور سچا بھروسہ اپنے دل میں رکھنا ہے۔ پھر فوراً ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے ہو اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور حفاظت بھی۔ جب نیت بھی ہو گئی اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اب اپنے دل کو دنیا سے کاٹ لیں اور یوں تصور کیجئے جیسے آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب ادب سے بیٹھے ہیں اور نہایت عاجزی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلا وظیفہ اللہ رب العزت کی عظیم صفت کا ہے جو سورہ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ برسوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں مگر حالات نہیں بدلتے، غربت نہیں جاتی، مصیبتیں پیچھا نہیں چھوڑتی، تو یاد رکھے اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ وہ نام ہے جس کا مطلب ہے کہ سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جب آپ پریشان ہو، مصیبت میں ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو تو اپنا ہر دکھ، ہر آنسو، ہر تکلیف اللہ کے سامنے رکھ دے۔ وہ تماشا نہیں دیکھتا بلکہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ وہ آپ کی بات زبان پر آنے سے پہلے سن لیتا ہے اور غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت، تنگ دستی، بیماری یا پریشانی لوگوں کے سامنے تماشا بننے سے پہلے ہی ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیب سے راستہ نکل آئے، تو آج اللہ الصمد آپ کے لیے خزانہ ہے، لیکن اسے طریقے سے پڑھنا ضروری ہے۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے ہوئے ہر بار دل میں یقین ہو
کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں۔ 21 بار کا مطلب یہ ہے کہ آپ بار بار عاجزی کے ساتھ اپنے مقصد کو دہرا رہے ہیں۔ اپنے دائیں اور بائیں کندھوں کی طرف نظر ڈالیں، کیونکہ دونوں جانب فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ اخلاص کے ساتھ اللہ الصمد پڑھتے ہیں تو وہ اس ذکر کو آپ کے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں، اور جب یہ اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یہ بندہ تیرے نام اللہ الصمد کو تڑپ کے ساتھ پکارتا ہے، اور رب فرماتا ہے گواہ رہو میں اس بندے سے راضی ہوں اور اسے اپنے فضل سے نواز دیا۔ لیکن شرط یہی ہے کہ طریقہ درست ہو، نیت خالص ہو، یقین کامل ہو۔ معمولی سی غفلت بھی اثر کو کم کر سکتی ہے، اس لیے ہر بات کو سمجھ کر پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں تاکہ آپ کو اس کی مکمل برکت اور فائدہ حاصل ہو۔ پہلے نمبر پر 21 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے۔ ایک مختصر لیکن عظیم صورت جسے پڑھنے والا اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ دلوں میں یہ سوال اکثر آتا ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں مگر ہمیں فوراً اثر کیوں نظر نہیں آتا، ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھے، ایک شخص نے کسی بزرگ سے یہی سوال کیا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر فرمایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تو کیا تیرا رب فوراً سزا دے دیتا ہے؟ نہیں نا، وہ مہلت دیتا ہے، ڈیل دیتا ہے، پردہ رکھتا ہے۔ تو پھر دعا میں بھی صبر کر، کیونکہ اللہ رد نہیں کرتا بلکہ بہتر وقت پر بہتر طریقے سے عطا کرتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو خالی نہیں لٹاتا بلکہ اس کے حق میں جو بہتر ہو وہی فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ اب آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، وہ سورت جس میں رب کریم نے خیر کثیر کا وعدہ فرمایا۔ جب بندہ سورہ کوثر پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ اپنے رب کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ اپنی وحدانیت اور اپنے فضل کے صدقے رزق اور دولت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج یہی سورہ کوثر آپ کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، نصیب کے بند تالے کھول سکتی ہے۔ ایسا کرم ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کس طرح رب نے آپ کے گھر کی حالت بدل دی۔ اب توجہ کے ساتھ تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 29 بار پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ، کیونکہ یہ مخصوص تعداد اور ترتیب مستند عمل کا حصہ ہے، اس میں رد و بدل نہیں کرنی۔ اور یاد رکھے، چھوٹے لیکن خلوص والے وظائف زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ لمبے وظیفوں میں کبھی کبھی دھیان بڑھ جاتا ہے، مگر مختصر عمل کو یقین اور توجہ سے پڑھا جائے تو اس کا اثر گہرا ہوتا ہے۔ اس لیے تھوڑا پڑھیں مگر پورے یقین سے پڑھیں، دل میں کامل بھروسہ رکھیں، رب سے کھل کر مانگیں، اتنا مانگیں کہ وہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کی بے برکتی ختم ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ اصل مقصد الفاظ گننا نہیں بلکہ رب کریم کو راضی کرنا ہے، اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ سورہ کوثر کو کس طرح اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ اب باقی کام یقین اور اخلاص کا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے 2 مبارک ناموں کا وظیفہ ہے، ایک اس کا ذاتی نام اور ایک اس کی صفاتی شان کا اظہار۔ آپ نے یا کریمو یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا کریمو یعنی اے بے حد کرم فرمانے والے، اے عزت دینے والے، اے عطا کرنے والے، اور یا اللہ یعنی میرے رب، اے میرے معبود، اے میرے سہارے۔ جب بندہ سچے دل سے یا کریمو یا اللہ کہتا ہے تو وہ اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی آواز زمین سے اٹھ کر عرش تک پہنچتی ہے۔ اب طریقہ ملاحظہ کیجئے، یا کریمو یا اللہ 1 بار، یا کریمو یا اللہ 2 بار، یا کریمو یا اللہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، لیکن یقین کے ساتھ، کیونکہ اگر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم ہماری زندگی پر پڑ جائے تو وہ ایک نظر کرم پوری زندگی سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ بھی اپنے اوپر وہ نظر کرم چاہتے ہیں تو یہ تینوں چھوٹے مگر طاقتور وظائف مکمل ترتیب سے پڑھ لیں۔ پہلے نمبر پر 21 بار اللہ الصمد، دوسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر، اور تیسرے نمبر پر 11 بار یا کریمو یا اللہ۔ اور جب یہ تینوں اعمال مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔
وظیفہ مکمل ہوتے ہی ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، رو کر گڑ گڑا کر توبہ اور استغفار کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی نصیب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دعا وہ خوبصورت عبادت ہے جس میں بندہ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے اور رب اپنے فضل و رحمت سے اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کامل، صحت کاملہ، لمبی اور بابرکت عمر، کشادہ رزق حلال، عزت، سکون قلب، دین و دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں خوشیاں بسائے، ذہنی اور قلبی سکون نصیب فرمائے، مسلمانوں کی مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا ہے وہ عطا فرمائے اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اگر آپ کو یہ بیان فائدہ مند لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر اپنی حاضری درج کروائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔